पैसे पूसे भी कमाए कुछ सही। 2019 में मुझे नैब ऑफिस में चाय पिलाई गई थी। वाह। और वहाँ पे एक लेक्चर दिलवाया गया था कि आप पिछले 8 साल 10 साल में रिश्वत से बचे कैसे हैं। चेयरमैन हिलाल अहमद और इतना लंबा अरसा, इसके बारे में थोड़ा सा बताया। बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स तैयार किए। यानी वहाँ वॉलंटियर जब मैं गया तो मैंने कहा लिस्ट दिखाएं, तो उसमें उन्होंने 47 से लेकर आज तक लिस्ट पेश की, जिसमें सैकड़ों अफराद वफात पा चुके थे। 15 माह के लिए किसने इन्वेस्टमेंट करनी है या किसने वो करना है, बेड़ा ही गर्क हो क्या, इसको बयान करेंगे कि ये 15 माह में हुआ क्या। नाकामी की आपने बात की, उससे तो मैं इत्फाक करता हूँ। और वो नाकामी की वजह ये थी, आप मुझे देखें ना कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो यहाँ पे जब पंजाब में थे तो मेरिट के अलावा बात नहीं करते थे, और वहाँ पे 30 वजीर पीपल्स पार्टी के भर्ती करने पड़े, महकमों के सरबराहन पीपल्स पार्टी के, और वो तमाम अपनी जो कल्चर था अपना पीपल्स पार्टी का सिंध का, वो मरकज में भी ले आए। और क्या मजबूरी थी 15 माह हुकूमत लेने की, ना लेते। जनरल बाजवा ने कह दिया, अब तो ये उन्होंने अपने बयान में कह दिया कि अगर ये ना होता तो जो अगला मंजर था वो ये था कि एक साहब का जरनैल साहब और इमरान खान साहब मिलके 10 साल का ख्वाब देख रहे थे, और इन सब लीडर्स को 30-30 साल की जेल भेजना था, सजाएं दिलवानी थी, तो उसके लिए तैयारी और होमवर्क हो रहा था। कोई गलती, कोई पछतावा ज़िंदगी का? मैं समझता हूँ कि शायद जो वक्त फैमिली को देना चाहिए था, शायद वो एक कमी रह गई। धड़े बंदियाँ अगर है तो किस धड़े से हैं? मरीम नवाज़ हो, हमजा शहबाज हो या शहबाज शरीफ हो, उन्हें नवाज शरीफ के नाम की ही ज़रूरत पड़ती थी और पड़ती है, पड़ती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सईद इलाही साहब मौजूद हैं हमारे साथ, साबिक़ा मिनिस्टर भी हैं, टीवी पे एनालिस्ट के हवाले से भी पहचान है। इसके अलावा जो है हिलाल अहमद के चेयरमैन रहे 6 साल, इस वक्त एडवाइज़र हैं, ईडी के चीफ एडवाइज़र हैं। इतना कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह, इतना कुछ किया आपने, पैसे पूसे भी कमाए कुछ सही। लाइफस्टाइल कैसा है, पहला सवाल हमारा ये होता है। बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी है अपने बड़ी मोहब्बत से इस प्रोग्राम में। देखें, पैसे तो ज़रिए माश हलाल ही रहा है, और उसमें खुशी की बात यह कि लाहौर में जब आपको याद है कि पकड़ धकड़ जारी थी, सारे MNA MP गिरफ्तार हो रहे थे, उनको नैब उठा रही थी, तो 2019 में मुझे नैब ऑफिस में चाय पिलाई गई थी। वाह। और वहाँ पे एक लेक्चर दिलवाया गया था कि आप पिछले 8 साल 10 साल में रिश्वत से बचे कैसे हैं, जो मैंने लेक्चर दिया। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि लाहौर में बहुत अहम काम जो थे, डेवलपमेंटल काम, जिनमें कलमा चौक ओवरहेड ब्रिज, अंडरपास, मॉडल टाउन मेन रोड एक्सटेंशन, गार्डन टाउन एक्सटेंशन, कैनाल एक्सटेंशन, एम आलम रोड ब्यूटिफिकेशन, और अपने एरिया में कोई 10 किलोमीटर मेट्रो, इन चीज़ों को मैं लुक आफ्टर करता था। तो ये तकरीबन समझिए कि 20-22 बिलियन का काम था जिसको मैं निगरानी करता था। तो जो लोग भी पकड़े गए थे उन पर यही इल्ज़ाम थे कि कमीशन ले लिया, या गलत इल्ज़ाम भी थे, उसमें बहुत से झूठे मुकदमे भी थे। सच्चे भी थे, सच्चे भी हो सकते हैं, वो तो डेफिनेटली, यानी सारे झूठे भी नहीं होते, सारे सच्चे भी नहीं होते। तो उसमें अल्लाह ने बड़ा करम किया कि ईमानदारी से काम करने की वजह से नैब से महफूज रहा, और उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई। तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी एक वजह थी कि मेरे वालिद जो थे वो एक सिविल अफसर थे, आला उहदों पे रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे, सेक्रेटरी मतरूका वक्त इमलाक बोर्ड रहे। इस तरह बहुत से अहम उहदों पर रहने के बावजूद जब रिटायर हुए तो उनका अपना घर नहीं था। तो ये वो चीज़ थी जो इंसान अपने बुज़ुर्गों से सीखता है। तो मैंने भी ये फैसला किया कि अगर मेरे वालिद ने मुझे अपनी 35 साल नौकरी में हलाल खिलाया है तो मुझे उसमें कोई आमेज़श नहीं करनी चाहिए। वाह। तो इसलिए मैंने ज़िंदगी भर ये कोशिश की कि जो ज़रिए माश हो वो हलाल ही रहे। बिल्कुल सही है। उसमें जैसे आपने फरमाया, हलाल से जो हमारा इज्जत से गुजारा है वो हो रहा है, घर भी है, गाड़ी भी है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बिजली पानी गैस का बिल भी दे रहे हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, असल में अच्छे कपड़े पहन के आपको मिलने भी आ जाते हैं। असल में ना, अब देखें, आपने इतने साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किया और बड़े अच्छे चोटी के चैनल्स में आप रहे, बल्कि कुछ चैनल्स की पहचान ही आप थे। डॉक्टर साहब वहाँ पे है तो पता चलता था ये वो चैनल है। तो उसमें अब ना सोशल मीडिया थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा, इसमें अपना थंबनेल क्या बनता है? डॉक्टर सईद इलाही की महाना आमदनी कितनी है, गाड़ियाँ कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, ज़रिया माश कितना है। बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। मेरे जो बच्चे जब स्कूल जाते थे तो वो आके मुझे कहते थे जी वो फलां इस तरह है, किसी के पास ये गाड़ी है, ये बड़ा घर है, या मुख्तलिफ यानी तकाबली जायज़ा लेते थे। तो मैं रोज़ाना सुनता था उनकी बात। तो 2 चीज़ों पे 2 वाक़यात मैं सुनाता हूँ आपको। जी प्लीज़। तो बच्चे और बच्ची दोनों जब पूछते थे आके, तो वो आके मुझे जब कहते तो मैं उनसे कहा कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो वो टॉप के स्कूल हैं दोनों, या बच्ची और बच्चा पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आप ये बताओ कि स्कूल में कितने बच्चे हैं आपके साथ? उन्होंने सैकड़ों बच्चे। तो उनके वालिदैन किसी को इल्म है?
نہیں جی. میں کہ لیکن آپ کے خیال میں آپ کے والد صاحب کا ان کو علم ہے بچوں کو اور ٹیچرز کو؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا بس یہی فرق ہے, اگر انہوں نے اثاثہ بنایا ہے, دولت بنائی ہے, تو ہم نے شہرت رزق بنائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے. یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک نام لیے بغیر, کیونکہ آپ یہی کام کرتے ہیں. بڑے بڑے پاکستان میں لوگ ہیں جو بلڈرز ہیں, امپائرز بنائی ہیں, لیکن جب آپ ان کی غیر موجودگی میں ذکر کریں گے تو لوگ اچھے الفاظ یاد نہیں کرتے. اتنے پیسے, اتنے ارب ہونے کے باوجود, جہاز ہونے کے باوجود بھی اگر پیچھے سے ذکر اچھا نہ ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو اور آپ کے پیچھے سے آپ کی تعریف ہو یا کم از کم برائی نہ ہو, تو میرا خیال میں سب سے بڑی غنیمت یہی ہے. کیا بات ہے. اچھا مجھے نا اس سے یاد آ گیا, میں ایک دفعہ گاؤں گیا اپنے والد صاحب کے ساتھ, ہم جٹ ہیں, وہ ان کے ایک دوست ملے تو انہوں نے حال احوال پوچھا, تو میرے والد صاحب کے دوست نے میرے والد صاحب کو کہا تم بتاؤ. والد صاحب نے جب ان سے پوچھا تو وہ کہتا ہے, دوست کہتے ہیں کہ ہاں جی میری گل سن, 4 میرے منڈے نہیں تے بڑی وڈوئی میری پیسہ پوسا کون میری جیب وچ, وڈو بڑی ہے میری پنڈ دے وچ. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے اس سے ریلیٹ میں دیکھیں اصل میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ آپ 70s میں اے سی رہے یا ڈی سی رہے, تو آپ نے اس زمانے میں جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ تھی, ڈیرہ غازی خان, بھکر, میاں والی, ساؤتھ پنجاب میں زمینیں بڑی سستی تھیں, یعنی مربع چند ہزاروں میں تھا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے زمین نہیں بنائی؟ تو کہتے تھے یار اس زمانے میں نا بڑے بڑے ذمہ دار, ٹرانسپورٹر اور لوگ مجھے ملنے کے لیے آتے تھے اور باہر انتظار کرتے تھے. تو اس زمانے میں جو ذریعہ عزت تھا وہ زمین نہیں تھی, دولت نہیں تھی. تو اس وقت جو عہدے پہ تھے, اب تو عہدے ان کی توقیر ہم نے ختم کر دی نا. اب تو صدر پاکستان سے لے کر سپاہی تک کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, اور اس میں ہم نے خود اس کو تباہ کیا ہے. تو وہ زمانہ شاید ایسا تھا جیسے آپ نے کہا, لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہزاروں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو اسی اصول پہ کاربند ہیں اور عزت سے رہ رہے ہیں. عزت سے جو ہے وہ رہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ چیئرمین ہلال احمد اور اتنا لمبا عرصہ, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابراء الحق صاحب آئے اس میں پاکستان تحریک انصاف میں. کیا آپ نے اگر ایک تقابلی جائزہ کہا جائے تو کیا تھا ان کا دور اور آپ ان کا وہ تھوڑا تھا, آپ کا لمبا عرصہ تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اچھا سر, اس میں دیکھیں پہلی تو یہ ایک آنرری جاب ہے, اور اسی لیے جب آپ اس کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کو خیر آباد کرنا پڑتا ہے, جس میں سیاست سر فہرست ہے, کیونکہ اٹ ہیز ٹو بی اے پولیٹیکل. دنیا کے آپ 194 ملکوں کی ایک کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں, تو UN کے بعد جیسے ون آف دا لارجسٹ آرگنائزیشن, جسے ہم ICRC کہتے ہیں, IFRC کہتے ہیں. تو میں نے ایک تو وہاں پہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 4-5 چیزیں کی. سب سے پہلے جاتے ہیں ہم نے جو بورڈ تھا اس بورڈ میں نان پولیٹیکل لوگ اور ٹیکنیکل لوگ شامل کیے. فارمر چیئرمین FPR, فارمر چیف سیکرٹری, فارمر جج آف سپریم کورٹ, ریٹائرڈ جنرل, اور 1-2 کاروباری حضرات. تو وہ ایک بیلنسڈ بورڈ بنایا تاکہ اس سے کام کروایا جا سکے. دوسرا ہم نے وہاں پہ تمام جو ٹھیکے تھے اور بھرتیاں تھیں وہ میرٹ پہ کر دی. اوکے, تاکہ کوئی دھاندلی بے ایمانی نہ ہو. یعنی میں نے اپنے عزیز و اقربا کو بھی نوکری پہ نہیں رکھا, میرٹ پہ جو آگے آ گیا. بلکہ میں نام نہیں لیتا, کچھ ہمارے دوست تھے, عزیز بھی تھے, جو KP سے MNA تھے, وزیر تھے, انہوں نے اپنے بچوں کی سفارشیں کی, نہ ہو سکے تو ناراض ہو گئے. آپ کی پولیٹیکل اس وقت تو وہ نہیں تھی لیکن نون لیگ سے تھے, یہ ایسے کرتے تھے. یہ لوگ جو نئے تھے یہ نون لیگ سے PTI میں جا سکتے تھے, اور اس میں PTI میں جانے کے بعد وہاں پہ وزارت بھی تھی ان کے پاس, سب کچھ تھا. تو میں نے ان سے معذرت کی کیونکہ ان کے بچوں کے پیپر میں نمبر نہیں تھے یا ان کا انٹرویو میں نہیں آیا, جو بھی میرٹ سیٹ کیا تھا اس پہ پورا نہیں اتر رہے تھے. تو بہرحال ہم نے 2 کام تو یہ کیے جو آج بھی وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں. تیسرا ہم نے یہ کیا کہ بہت بڑی تعداد میں والنٹیئرز تیار کیے. یعنی وہاں والنٹیئر جب میں گیا تو میں نے کہا لسٹ دکھائیں, تو اس میں انہوں نے 47 سے لے کر آج تک لسٹ پیش کی جس میں سینکڑوں افراد وفات پا چکے تھے. تو ہم نے یہ کیا کہ دوبارہ ڈرائیو شروع کی. اس میں ہم نے کوئی ملین سے اوپر ہم نے والنٹیئرز بنائے. تو جب میں نے یہ بریفنگ دی تھی اس زمانے میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو یا صدر پاکستان ممنون صاحب کو, تو وہ اس پہ یقین نہیں کرتے تھے. پھر ان کو میں نے بتایا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ ہمارے برابر میں ہے اسلام آباد, اس کی 1 سال کی انٹری جو ہے 1.3 ملین اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہم نے وہاں صدیقی صاحب تھے, ہمارے عرفان صدیقی صاحب کے عزیز ہیں, تو وہ وہاں پہ وائس چانسلر تھے. تو ہم نے یہ کیا کہ 1.3 ملین لوگ جب داخل ہوتے تھے تو ان کو آن لائن ہم رجسٹر کرتے تھے, آن لائن فرسٹ ایڈ ٹریننگ دیتے تھے. اس جب آن لائن اتنا مطلب یہ آن لائن تو کووڈ کے بعد زیادہ لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی آئی ہے, لیکن اس ٹائم آپ نے جو ہے وہ اس پہ کیا. اچھا, ٹریننگ, فرسٹ ایڈ ٹریننگ, CPR, لائف سیونگ ٹیکنیکس,
آن لائن سکھاتے تھے، آن لائن ایگزامینیشن. اور ابھی ہم نے سرٹیفکیشن آن لائن کرنی تھی تو وہ نہیں ہو سکا ہمارے سے، لیکن ہم سرٹیفکیشن کرتے تھے. تو وہ اس سے ہوا یہ کہ ہمارا نمبر بہت بڑھ گیا. اور پاکستان میں 80 کیمپس ہیں ان کے. یس ایسا ہی ہے بالکل صحیح. 80 کیمپسز اور تمام شہروں میں جو ہے وہ اس میں پریزنس ہو گئی، اس میں لوگوں نے سیکھ لیا اور ایک خیر کے کام میں جو ہے وہ حصہ ڈالنا شروع کر دیا. یہ ہم نے کیا. دوسرا یہ تھا کہ ہم نے تھر میں سولر ٹیوبویلس لگا دیے تھے پانی کے لیے، میٹھے پانی کے جو کنویں تھے وہ اس میں کام کیا. تیسرا یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے تمام صوبوں میں جو زیادہ بیکورڈ تھے، ساؤتھ پنجاب تھا، سندھ تھا، بلوچستان، فاٹا، ان میں ہم نے نئے نئے جو پروجیکٹس تھے ہیلتھ کے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے، اویئرنیس کے، وہ سارے شروع کیے. کشمیر میں ہم نے کافی کام کیا، وہاں پہ اسپیشل ایمبولینسز بارڈر لائن پہ لگا دیں، 7-8 ایمبولینسز وہاں لگائیں. تو اس طرح اور بہت سے کام کیے جس سے وہاں پہ کچھ چیزیں ان کی بنیاد بنا دی. لیکن انفارچونیٹلی میرے آنے کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں رکھا گیا، نہیں کیا گیا، اور اس میں مشکلات ہوئیں کیونکہ جیسے آپ نے بتایا جو میرے بعد صاحب آئے تھے وہ مصروف تھے ان کے اپنے اور پروفیشن میں، اپنے دوروں میں، اپنے جو انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکل نہیں رکھا. پولیٹیکل رکھا نہیں، اور وہ پولیٹیکل بھی رہے، اور ان کی جگہ ان کے بھائی وہاں کام کرتے تھے زیادہ بیٹھ کے. اچھا وہ اسرار صاحب، ٹھیک ہے. اس لیے ذرا اس میں مشکلات آئیں. ہم نے یہ دیکھا ایون 2017 میں میرا خیال ہے کہ ایک IMF کی رپورٹ اگر آپ کی نظر سے گزری ہو، بلکہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان میں جو ڈالر ہے وہ مصنوعی طریقے سے جو ہے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، کوئی 115-116 کے قریب تھا. انہوں نے کہ اس کو اوپر جانا چاہیے. نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ہم یہ کہتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے نا، چیزیں ہولڈ تو کی ہوئی ہیں، کم از کم مہنگائی اس طرح سے نہیں ہے، آرٹیفیشلی ہے جو کچھ بھی ہے. آج کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہم بھگت رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کیونکہ جب پہلے آئے تو انہوں نے پیٹرول کی قیمت ایک دم 40% جو ہے وہ کم کر دی. پیٹرول 110 یا تھوڑا آگے پیچھے فگر ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ 60 65 55 اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ آ گیا تھا. تو ایک تھوڑی سی امید تھی کیونکہ خان صاحب کے دور حکومت میں مہنگائی بہت ہوئی، اور جب وہ جا رہے تھے تو اس وقت میں جب لائیو کال دیتا تھا تو اس وقت اب ہمارے ساتھ تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے کیونکہ صرف سوال نہیں ہے اس میں، میرا کچھ اپنا وہ بھی میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مقدمہ سمجھ لیں آپ، کچھ بھی کر لیں. تو لوگوں نے 95% 99% لوگوں نے کہا خان نے ملک تباہ کر دیا، اور ہمیں بھی یہی لگتا تھا اتنی مہنگائی. تو اب جب خان صاحب گئے وہ ہیرو بن گئے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ کی حکومت آ رہی تھی تو ہمیں یہ امید تھی، شہباز شریف صاحب آپ کی حکومت تھی ہم کہیں گے، ہمیں یہ امید تھی کہ یار یہ چیزوں کو ایٹ لیسٹ ہولڈ کر لیں گے، چلیں نہیں ریورس نہیں لگے گا ابھی کیونکہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. 15 ماہ کے لیے کس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا کس نے وہ کرنا ہے. بیڑا ہی غرق ہو گیا. اس کو بیان کریں گے کہ یہ 15 ماہ میں ہوا کیا. اچھا جی، آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے، دیکھیں میں آپ کو نا بنیادی فرق سمجھا دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کی پارٹی، نواز شریف صاحب خود اور ان کی ٹیم جو ہے اس کا 40 سال کا تجربہ ہے سیاست کا. اس میں ان کی فائنینشیل ٹیم بھی ہے، اس میں اور لوگ بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 25-20 سال میں یا 30 سال میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، موٹر ویز بنی ہیں، پل بنے ہیں، ہائی ویز بنے ہیں، وہ نواز شریف کے زمانے میں ہوئی ہے. اس میں کوئی اعتراض نہیں. کمپیئر کر لیں کسی اور جماعت سے، پیپلز پارٹی سے، PTI سے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نواز شریف کی ٹیم کا کمپیریزن کیا جائے باقیوں سے تو وہ بہتر ثابت ہوئے ہیں ہر دور میں. عمران خان کے پاس ٹیم نیل تھی، 2 لوگ ان کی ناکامی کا باعث بنے، اسد عمر اور ترین صاحب. اور پھر بعد میں جو آدمی سازشی ہوتا ہے نا وہ بزدل بھی ہوتا ہے. جو آپ دیکھیں نا، یاد نہیں آپ کو کیا فون کر رہے تھے تیمور جھگڑا صاحب کو فون کے اوپر ترین صاحب کیا کہہ رہے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پہ اپنا ملک قربان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کی ٹیم بہتر ٹیم تھی. اب آپ نے بات کی ہے شہباز شریف کے گزشتہ دور کی. جی. اس میں یقیناً ناکام ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 12 لوگوں کی حکومت تھی اور نواز شریف صاحب اس حکومت کو لینے کے حق میں نہیں تھے. لیکن شہباز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت لینی ہے، ورنہ اس کے جو نتائج تھے وہ بہت تباہ کن ہو. 12 لوگوں کی حکومت کب تھی؟ زیادہ تھے. 12 پارٹیز. اچھا 12 پارٹیز بنے گئے. پارٹیز کی بات، منسٹریز کی تو ریکارڈ ٹوٹ گیا. وہ تو ریکارڈ ٹوٹ گیا نا. وہ دیے گئے ان کو 12 کو نوازنے. ٹھیک ہے. اس میں میکسیمم تو بینیفیشری پیپلز پارٹی تھی، یعنی زیادہ پولیٹیکل جو اپنے پولیٹیکل لوگ تھے ان کے یا غیر سیاسی لوگ تھے وہ حکومت میں تھے. لیکن آپ کو نہیں لگتا فرق نہیں پڑنا یہ بات کہنے سے؟ کیونکہ لوگوں نے کہنا نون لیگی اور شہباز شریف ہی، کیونکہ وہ پیچھے تھے، اچھا کھیل گیا زرداری صاحب. بلکہ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا نا 30 سال سے ان لوگوں کا ایکسپوجر ہے.
نواز شریف انتہائی ذہین، خاموش طبع اور بہادر آدمی ہے. بہادری کا تو آپ سمجھ گئے ہیں، بہادری ٹھیک ہے، ریزیلینٹ ہے، اکڑ جاتا ہے کسی بات پہ. اگر یہ اسی کا نقصان ہوتا ہے، سول سپرمیسی کے نام پہ. ہاں جی، ہوتا نقصان تو ہوتا ہے جب آپ کسی ایک پرنسپل پہ اکڑیں گے اور جب وہ ہٹ جاتے ہیں تو سکون میں آ جاتے ہیں. ابھی آخری مثال ابھی دیکھ لیں آپ، واپسی سے پہلے بھی جو ہوا. تو میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا بلٹ ان اسٹرکچر اور ہے، لیکن ضرورت کے تحت اور دباؤ کے تحت وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. ابھی بھی جو آپ نے بات کی ہے کہ بلاول صاحب نے بیان دیے، انہوں نے پارٹی سے کہا خاموش رہیں، جواب نہیں دینا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ہم کام پہلے کر چکے ہیں اور شاید دوبارہ چند مہینوں بعد ہمیں دوبارہ اکٹھے بیٹھنا پڑے. سیاست میں تو کوئی میں نے کہا حرف آخر نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی لوگ اپنے راستے کھلے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ناکامی کی آپ نے بات کی اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، اور وہ ناکامی کی وجہ یہ تھی، آپ مجھے دیکھیں نا کہ اگر شہباز شریف صاحب جو یہاں پہ جو پنجاب میں تھے تو میرٹ کے علاوہ بات نہیں کرتے تھے، اور وہاں پہ 30 وزیر پیپلز پارٹی کے بھرتی کرنے پڑے، محکموں کے سربراہان پیپلز پارٹی کے، اور وہ تمام اپنی جو کلچر تھا اپنا پیپلز پارٹی کا سندھ کا وہ مرکز میں بھی لے آئے. مطلب میں محکموں کا نام نہیں لینا چاہتا، کرپشن بھی چلتی رہی. ڈاکٹر صاحب یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کیونکہ مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا تو اس لیے میں نہیں کر سکا، یہ ایسے ہی نہیں جیسے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہمیں تو کام کرنے نہیں دیا گیا، ہم ایسے نہیں. آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی کچھ ایسی نہیں ہے. وہ کیا مجبوری تھی 15 ماہ حکومت لینے کی؟ نہ لیتے. نہیں، اس کی دیکھیں اب تو میرا خیال ہے بہت چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو جنرل باجوہ نے کہہ دیا، اب تو یہ انہوں نے اپنے بیانات میں کہہ دیا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو جو اگلا منظر تھا وہ یہ تھا کہ ایک سابقہ جرنیل صاحب اور عمران خان صاحب مل کے 10 سال کا خواب دیکھ رہے تھے اور ان سب لیڈرز کو 30 سال کی جیل بھیجنا تھا، سزائیں دلوانی تھی. تو اس کے لیے تیاری اور ہوم ورک ہو رہا تھا. تو اس کو روکنے کے لیے کہ ایک بہت بڑی تباہی نہ آئے اس کو یہ کام کیا گیا. بالکل صحیح ہے. لوگوں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ 15 ماہ کیا تھے. اچھا دیکھیں، میں شہباز شریف صاحب کی شخصیت الگ ہوگی نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب کا ورکنگ سٹائل الگ ہوگا، ان کی وہ کیپیبلٹی وہ نہیں ہوگی جو نواز شریف صاحب کی ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کہیں گے ڈاکٹر سعید الہی کو پرائم منسٹر بنانا ہے تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر سعید الہی کی کیپیبلٹی نہیں تھی یا ڈاکٹر سعید الہی جو ہے وہ اس وقت ان مجبوریوں میں گھرے ہوئے تھے. یہ بہرحال ایک ہے. اور پھر دوسری طرف جس پہ آپ بھی مان رہے ہیں کہ پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے دوسری جماعت کی. بالکل ہے. اچھا دیکھیں، میں آپ تھوڑا سا، ایک تو میں نے بتایا کہ الیکشن اٹ سیلف ایک ٹیکنالوجی اور سائنس ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں نا، ان کے اس کو میں کہتا ہوں PMLN کے اور نواز شریف کے چور ووٹر ہیں. اگر آپ کہیں گے نا کہ جی نواز شریف صاحب جیل جا رہے ہیں تو ساتھ چلیں تو 200 بندہ آئے گا. اچھا ویسے ہم نے دیکھا وہ جب آئے تھے استقبال بھی نہیں ہوا، سنا شہباز شریف صاحب سے لڑے بھی تھے اس بات پہ. اگر آپ ان کو کہیں گے کہ جی آپ مال روڈ بلاک کر کے پتھراؤ کریں، وہ نہیں کریں گے. تو نواز شریف کا جو ووٹر ہے نا وہ جیالہ نہیں ہے. صحیح. لیکن جس دن الیکشن آئے گا نا اس دن آپ کو ووٹ ڈال دے گا. بالکل صحیح. اچھا یہ ایک لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی. اب جو سینٹرل پنجاب جہاں پہ ان کی پاپولیرٹی ہے، جس میں لاہور، گوجرانوالا، سیالکوٹ، شیخوپورہ، قصور، یہ جو گرد و نواح کے علاقے ہیں، یہاں سے نون آگے حافظ آباد سے آگے چلے جائیں، وزیر آباد، یعنی گجرات تک، ادھر سے سائی بال تک، یعنی نارتھ اور ساؤتھ سے پہلے سینٹرل پنجاب میں جہاں جہاں ان کے ووٹرز ہیں وہ خاموشی سے ووٹ ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے کہیں گے کہ آپ یہ کریں، ہنگامہ کریں، جیل میں جائیں، پتھراؤ کریں، نہیں کریں گے. پھر 18 میں کیوں نہیں جیتے انہی علاقوں سے جن علاقوں میں آپ نے 18 میں تو میں نے گزارش کی آپ سے کہ 40 بندے تو وہ تھے جن کو ٹکٹ واپس کروائی گئی تھی، جس میں وقاص اکرم صاحب تھے، علی شیر گرچانی تھا. 40 ممبر وہ تھے جو الیکٹیبل سے جیتے ہوئے، جن کو چابی دے کر ٹکٹ واپس کروائی گئی اور انہیں جی پہ الیکشن لڑایا گیا، جس میں سارے ہار گئے، ایک جیت گیا. اب وہ چابی ریورس ہو رہی ہے. نہیں وہ تو دیکھیں ہر زمانے کی چابی مختلف ہے نا. چابی جو جس کو لگ جائے ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਫੜ ਗੜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ. نہیں آپ نے ویسے سب بات نہیں کی، لیکن چابیاں تو سب کی ہیں. ٹھیک ہے، کسی کی بڑی ہے کسی کی چھوٹی ہے. اچھا یہ بتائیں، ہم نے اتنی پالیٹکس کھیل لی ہے، اتنا کر لیا ہے، تھوڑا سا میں آپ کی شخصیت پہ آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی غلطی، کوئی پچھتاوا زندگی کا؟ نہیں، میرا خیال مطمئن ہوں کہ میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو وقت فیملی کو دینا چاہیے تھا،
شاید وہ ایک کمی رہ گئی. آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں, کیونکہ بچے بڑے ہو جائیں تو پھر تو وہ ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے نا, پھر تو پھر کمپنسیشن وہ تو نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہ پھر بھی بہرحال تو آدمی کو نا مختلف پروفیشن ہے, جیسے آپ کا پروفیشن ہے, تو ہر پروفیشن کی اپنی ریکوائرمنٹس بھی ہیں اور اپنے ڈرا بیکس بھی ہیں. تو سیاست کا ڈرا بیک ایک یہ ہے کہ آپ اپنے سے آپ سے نہیں مل سکتے, اپنی فیملی سے ذرا دور رہتے ہیں, اور اپنے آپ سے مطلب اپنا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی اپنا بھی سوچے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی مس کرتا ہے پالیٹکس میں. ابھی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ میرے خیال میں جو بھی سوچتا رہا, جو میرے ساتھ دوست تھے جن سے میں پڑھتا تھا, یا اور بھی ہمارے کولیگس تھے جو سیاست میں تھے, تو جو وہ سوچتے تھے میرا خیال ہے میں نے اس سے بہتر ہی کارکردگی دکھائی ہے, کیونکہ میں کوئی بہت اچھا طالب علم نہیں تھا, مجھے امتحان آیا پڑھ لیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی اور خواہش ہے نہیں. آپ نے MBBS کہاں سے کیا تھا؟ علامہ اقبال میڈیکل کالج. میرٹ پہ؟ جی میرٹ. تو ابھی آپ جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی اتنا اچھا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں تھا. آج کے بچوں کو بھی وقت پڑا ہوتا ہے. میں آپ کو بڑی مزے کی بات سناتا ہوں. جس گھر میں رہتا تھا بچپن میں, اس کے گرد و نواح میں ہی امجد ثاقب صاحب رہتے تھے. اچھا. اور ساتھ ایک ڈاکٹر ارشاد صاحب تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ اسی کالونی میں رہتے تھے, اور یہ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ ہی کالونی تھی, سرکاری کالونی تھی ایک. نواز شریف صاحب کے ہمسائے تھے ہم سب بچپن میں, لیکن میرا ان سے زیادہ رابطہ تھا. ان کو میں جاتا تھا دیکھنے کے لیے کرکٹ کھیلتے ہوئے, یا گاڑی ہوں گے ان کے پاس بہت اچھی تھیں تو دیکھنے جاتا تھا بچپن میں. تو یہ دونوں صاحب وہاں رہتے تھے, تو یہ 18 گھنٹے پڑھتے تھے, 18 hours a day. اچھا. تو اس کالونی میں جو باقی لوگ تھے, تو ہم سائیکلوں میں پھرتے تھے, موٹر سائیکلوں پہ. تو انہوں نے کہا جی میرے بارے میں کہ یہ تو شاید مشکل ہی داخل ہوگا. تو میں نے یہ کیا کہ آخری 3 مہینے سمجھا کہ گوشہ نشینی اختیار کی, تو پڑھائی شروع کر دی, اور 3 مہینے میں اچھی جو بھی کر سکتا تھا تیاری کر لی. اب قسمت کرنا یہ ہوا کہ جب امتحان ہوئے تو امجد ثاقب صاحب کے بہت زیادہ نمبر آئے, پھر وہ ڈاکٹر ارشاد صاحب تھے, قریشی صاحب, ان کے نمبر آئے, تو میں ان سے تیسرے نمبر پہ تھا. یعنی میرے نمبر پہلے والے سے تقریباً 60 کم تھے, دوسرے سے 30 کم تھے. ٹھیک ہے. ایک ان میں سے ایک کنگ ایڈورڈ چلے گئے, دوسرے نشتر چلے گئے, اور میں بھی نشتر پہنچ گیا. کیونکہ ہوا یہ کہ جب لسٹ بنی تو میرا نمبر لوسٹ نمبروں میں تھے, یعنی ان لوگوں پہ تھا جو آخری لوگوں میں تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں 2 فارمولے ہوتے ہیں کہ جو عمر میں بڑا اس میں داخلہ پہلے دیا جاتا ہے, جو کم ہو اس کو نہیں. تو میری عمر کم تھی, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اس کا آپ داخلہ بہاولپور نہیں ہوگا, جو آخری کالج تھا. بائی چانس جب لسٹ کلوز ہو رہی تھی تو ایک سیٹ بچ گئی نشتر میں, جو نمبر 2 پہ تھا, مجھے وہاں بھیج دیا گیا. اور پھر جب علامہ اقبال کھلا تو میں ایڈمیشن کرا کے وہاں آ گئے. تو بہرحال ایک لمبی کہانی ہے. بالکل صحیح. لیکن جن کے میرٹ ہوتے ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ جو ہے وہ لائق ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں زیادہ قریب کس کے ہیں پارٹی میں لیڈرشپ کے؟ کیونکہ اگر میں پارٹی میں کچھ نام لوں تو ان میں نواز شریف صاحب ہیں, ان میں شہباز شریف صاحب ہیں, اس میں مریم صاحبہ ہیں, اور اس میں حمزہ شہباز صاحب ہیں. تو ان میں زیادہ کلوز یا دھڑے بندیاں اگر ہیں تو کس دھڑے سے ہیں؟ اگر یہ 4 دھڑے ہیں تو دیکھیں, میں تو مانتا یہ ہوں کہ دھڑے کے بجائے صرف لیڈر ایک ہی ہے, وہ نواز شریف ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مریم نواز ہوں, حمزہ شہباز ہوں, یا شہباز شریف ہوں, انہیں نواز شریف کے نام کی ہی ضرورت پڑتی تھی اور پڑتی ہے, پڑتی رہے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی واپسی کے بعد ان کی پارٹی میں ایک نئی جان پڑ گئی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پارٹی PML-N نواز ہے. بالکل صحیح ہے. تو پارٹی صرف نواز ہی ہے. لیکن یہ باتیں ٹھیک ہے کہ یہ اتنے دھڑے بنے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ ان کی ٹیم میں ہے, مریم صاحبہ جہاں انسان ہوں گے وہاں مخالفت ہوگی. اچھا بھی ہوں گے. یہ اتنی کھلی باتیں کر لیتے ہیں آپ, کبھی کہا نہیں کسی نے پارٹی میں کہ نہ کیا کریں, کنٹرول کر لیا کریں؟ کہتے رہتے ہیں, دیکھیں بلکہ شکایتیں بھی لگاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ سنسیئر ہوں. مشکلات کے باوجود بھی پچھلے دور میں میں نے نواز شریف کا کوئی ساتھ نہیں چھوڑا. حالانکہ مجھے بڑے سینئر لوگوں نے رابطہ بھی کیا, کہا بھی پریس کانفرنس کر دیں, بیان دے دیں, یہ ہو جائے گا. اس وقت بھی پریس کانفرنس ہوتی تھی؟ جی ہاں بالکل ہوتی تھی. صرف یہ کہیں کہ وہ چور تھے, بھاگے ہیں, اچھا لندن چلے گئے, آپ یہ بیان دے دیں تو آپ کو. لیکن میم کب کی ہے کسی نے پریس کانفرنس؟ نہیں, بہت سے لوگوں نے کی تھی اس وقت, جو جن کو ناراض لوگ تھے. دیکھنا ایک تو ان میں چھوڑنے والے لوگ کم تھے, کیونکہ جو پارٹی 40 سال پرانی ہو نا, اس میں ایک اور کام ہوا تھا کہ جن لوگوں نے کاف میں شمولیت کی تھی نا 2002 کے بعد, تو وہ واپسی بڑی مشکل 2008-9 کے بعد معافیاں مانگ کے واپس آئے تھے. تو وہ مجھے کہتے تھے بھائی اب دوبارہ نہیں جانا کیونکہ آنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے لوگ چھوڑ کے نہیں گئے. لیکن پھر بھی ایک اس زمانے میں رواج صرف یہ تھا
کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ کرپشن میں ہے, چور ہیں اور فلاں ہے اور ڈھینگ ہے. تو مجھے بھی پریشرائز کیا گیا, تو میں نے معذرت کر لی, جس سے وہ صاحب مجھ سے ناراض بھی ہو گئے اور پھر بلا کر مجھے وہ چیئرمین کی جو پوسٹ تھی اسے ہٹا بھی دیا. میری ٹینور ختم ہونے سے پہلے مجھے وہاں سے فارغ کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این میں لیڈر صرف نواز شریف ہے, اسی کا ووٹ ہے, اسی کی فالوئنگ ہے, اور ہر آدمی کا ایک اپنا شہر ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب کا اپنا ایک شہر ہے جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ گرفتار ہیں, جس طرح عمران خان صاحب کا شہر ہے, کروڑوں لوگ ان کے فین ہیں, نوجوان ان کے فین ہیں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این میں اگر دھڑے ہیں بھی, مخالفت کی سوچ ہے بھی, خواہشات ہیں بھی, تو سب کو اکٹھا نواز شریف کے نام پر ہی ہونا پڑے گا. نواز شریف صاحب سے آپ کے معاملات ٹھیک ہیں؟ کتنے فریکوینٹلی میٹنگ ہوتی ہے, کتنی بات ہوتی ہے؟ ابھی تو کچھ عرصہ سعودی عرب میں ملاقات ہوئی تھی ان سے, دوبارہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ملاقات ہو جائے, کیونکہ ابھی ملاقاتیں نہیں کر رہے. کوئی ایسی چیز ہے جس سے روکتے ہیں, آپ کو منع کرتے ہیں, ڈائریکٹلی منع کریں, کوئی ان کو پسند نہ ہو؟ نواز شریف کی ایک خوبی ہے کہ وہ بہت اچھے لسنر ہیں. اچھا, ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو وہ ہر آدمی سے اس کی رائے لیں گے, مشورہ لیں گے, سنتے رہیں گے اور کریں گے پھر اپنی مرضی, اس کے بعد جو بھی کریں گے. تو اس لیے نواز شریف صاحب از اے گڈ لسنر, اور وہ لوگوں کو کوئی مشورہ یا رائے نہیں دیتے. بالکل صحیح ہے, یعنی بول رہے ہیں تو سنتے رہیں گے, وہ اگلا پتہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری یہ جو ہے وہ اس طرح سے. اگر ڈائریکشن ٹھیک ہو جاتی ہے, ویسے مجھے ابھی بھی میں اس 15 مہینے میں پھنسا ہوا ہوں, کیونکہ اتنا وہ ہوا, لیکن یہ کیونکہ ٹاک شو نہیں ہے, اس میں وہ ڈیبیٹ نہیں ہے, اس میں وہ بحث نہیں ہے, میں آپ کے اس کی پوائنٹ آف ویو کی عزت کر رہا ہوں, آپ میری بھی سنی جا رہے ہیں, آپ کا بڑا پن ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی آ گئے, انہوں نے بھی دیکھ لیا, پھر بھی اکانومی والا نہیں جو ہے وہ. اب ایسی کیا چیز ہوگی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں یا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اکانومی ٹھیک کر لے گی پاکستان مسلم لیگ نون, کتنا عرصہ لگے گا؟ ایٹ لیسٹ یہ بتا دیں 15 ماہ پہلے جانے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ اچھا, اس میں اصل میں آپ 2 سوال کر رہے ہیں ایک سوال میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام میں جو پذیرائی ہے یا یہ 16 مہینے ہیں, اس سے عوام پی ایم این کے خلاف ہو گئے ہیں. ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن عوام کی میموری بڑی ویک ہوتی ہے, شارٹ میموری کے شکار ہیں. اگریڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا ملک ہے نا, یہ ٹرائبل ہے. یہ میں نے ایک لیکچر دیا تھا IRI میں, انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ میں. انہوں نے کہا جی فاٹا آپ کا قبائلی علاقہ ہے. میں نے کہا نہیں بھائی, پورا ملک ہی ہے. لاہور کے شہر سے جہاں بیٹھے ہیں, یہاں سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ اچھرا ہے, 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ بھگوان پور ہے, اس کے آگے بارڈر ہے. وہاں برادری کے بغیر بندہ کھڑا کر کے جتا کے دکھا دیں آپ, ایک خاص برادری کے لوگ جیتیں گے. لاہور شہر جو دارالخلافہ ہے, وہاں پہ اگر 5 حلقوں میں برادری کے بغیر بندہ نہ جیت سکے تو وہ علاقہ ٹرائبل ہی ہوا نا. پہلی بات, ہماری ٹرائبل ٹریڈیشن ہے. جیسے ہمارے گلی محلے, جیسے جس حلقے میں رکھنے لڑتا ہوں, وہاں پہ اگر برادری نہیں ہے تو گلی محلے میں گروپ ہیں. یعنی اگر ایک طرف PTI کا بندہ نکلے گا تو نون کے لوگ مخالفت کے باوجود اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ اس دھڑے سے ہیں, وہ اپنے دھڑے کو پکڑ لیں گے. آگے چلے جائیں, گجرات والے چلے جائیں, سیالکوٹ چلے جائیں, برادریاں بیٹھی ہوئی ہیں. فرض کریں حافظ آباد ہے, وہاں 2 برادریاں مشہور ہیں. ایک برادری PTI میں, ایک تارڑا ایک بھٹی ہے, میں نام نہیں لے رہا, میں نے بتا دیا, ایک تارڑا ایک بھٹی ہے. اس طرح آپ آگے ساؤتھ چلے جائیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان تمام پارٹیز کے باوجود دھڑے قائم ہیں, برادری قائم ہے, اور بڑا بندہ حلقے کا جو ہوتا ہے نا ایک, وہ بھی قائم ہے. اور 2-3 ہو گئے, بلکہ 4 بھی ہو گئے. ایک نوجوان بھی نیا آ گیا جس نے نئی لینڈ کروزر اور پیچھے گارڈ اور رنگ بازی کا پروگرام پورا ہے. یعنی اب اس کی تعداد بڑھ گئی ہے. ایک اور پارٹی کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کوئی نوجوان ایسا آ جائے جس میں پیسے بھی ہوں, گاڑی بھی ہو. یعنی اب تو لوازمات الیکشن کی یہی ہے نا, ورنہ آپ بھی صبح الیکشن لڑ رہے ہو, 5 کروڑ لے آئے آپ, ایک لینڈ کروزر اور ساتھ ایک ڈالا اور ساتھ 20 گارڈ. 5 کروڑ میں لڑا جاتا ہے؟ معمولی میں بیان کیا ہے, میں نے رعایت کی آپ سے, میں نے رعایت کر دی آپ سے کہ اگر آپ چاہیں تو رعایت ہو جائے گی. مجھے ہارنے کے پیسے نہ بتائے, مجھے جیتنے کے بتائے, وہ بھی طے کر دیں گے. میں پھر ابا جی سے بات کروں, کوئی زمینوں سے پورا ریٹ لگوائے, آپ فیصلہ کریں پھر بات کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, افواہیں ہوتی ہیں, مختلف ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہم اپنے بارے میں خود کوئی افواہ سن لیتے ہیں اور ہم ہنستے رہے اور کہتے ہیں یار یہ کون بندے تھے یار, یہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو, کوئی ایسی افواہ؟ ہاں, کئی دفعہ ہوتا تھا. دیکھیں ہر دور کی مختلف افواہیں ہوتی ہیں نا. 2 دن بتائیں مجھے. جیسے میں جب گورنمنٹ میں تھا
تو میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ بڑے معروف ماہر امراض چشم ہیں, تو ان کا فون آیا کہ بڑے غصے میں, وہ یار تم نے پیسے کھا لینے, اچھا تینوں شرم نہیں آتی. میں حیران پریشان, میں کہا چاچا جی کی ہے, میں کی کیتا ہے, انہوں نے کہا 2 بندے لوگ بیٹھے, انہوں نے کہا جی تیرا دوست ہے نا کروڑ کھا گیا ٹھیک ہے چپ. تو میں کہا یار تو آپ نے اس کو تصدیق کی ہے؟ کہتے نہیں سب تو پہلا فون ہی میں تمہیں کیا. تو میں نے کہا پہلے کوئی تصدیق کی ہوتی. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ الزام لگا دیتے ہیں وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں لوگ کرپشن کا الزام لگا دیتے ہیں. اچھا اس کے اگر حکومت میں نہ ہو تو اور کئی طرح کا الزام لگ جاتے ہیں. تو پبلک وہ اس طرح کے الزام بھی لگ گئے تھے, کوئی لگے ہیں یا نہیں؟ کوئی شادی شدی کا لگا ہو, کوئی شادی کر لی اور کوئی اس طرح سے. آپ جانتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ تھی نا, یہ جو آج کل جی 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 کافی زیر عتاب ہے, تو یہ ٹکی ہوئی ہیں. ویسے لوگ کہتے ہیں بڑی بات ہے, آپ کو بھی لگتا ہے کیا چیز ٹکی ہوئی ہیں؟ نہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو معافی کا اعلان نہیں ہوا نا. اچھا آپشن نہیں ہے ان کے جو پاس, 4 لوگ مین ان کے, اچھا ان کے پاس پریس کانفرنس کی آپشن نہیں ہے. آپشن اس لیے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیجیے گا, میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن نہیں, وہ اس لیے کہ دیکھیں اس میں 3-4 لیڈرز ان کے تھے. ہاں ٹھیک ہے, اس میں عمر چیمہ صاحب ہوں گے, اس میں وہ ہوں گے اپنا یہ میاں محمود رشید ہوں گے, اس میں ڈاکٹر جاسمین راشد ہیں, ایک دو اور نام ہے, اجاز صاحب کا نام تھا. تو یہ سارے وہ لوگ تھے جو ڈائریکٹلی انیشیٹ کرنے والے اور پورا اس کو منصوبے کے اوپر عمل درآمد کروانے والے تھے. جو آپ بات کر رہے تھے اس میں بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. جی جی جب ہم اسٹوڈنٹ سے فارغ ہوئے, ڈاکٹر بنے, تو الیکشن ہوا پی ایم اے کا, میڈیکل ایسوسیشن کا. جی تو ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف الیکشن لڑا. اوکے, تو وہ ہماری استاد تھیں, ٹیچر تھیں کالج میں. تو بڑا غصہ ان کو آیا, تو انہوں نے ایک لے ڈاکٹر کو کھڑا کر دیا میرے خلاف, جس نے وہ الزامات لگا دیے میرے پہ. وہ ڈاکٹر صاحبہ یہی پریکٹس کرتی ہیں, یہ آپ کے جہاں بیٹھے ہیں قریب ہی. یہ واقعہ آپ نے پہلے بتایا کہیں پہ؟ نہیں بتایا نہیں پہلے. وہ اس وقت یہ 25 سال پرانی بات, 30 سال پرانی بات ہے. تو وہ جب الزام لگا تو بڑی پریشانی ہو گئی. ڈاکٹر کا نام بتائیں. خاتون تھی تو نام میرا فائدہ نہیں ہے. تو وہ جب الزام لگ گیا تو وہ اخباروں میں چھپ گیا. اس زمانے میں ابھی چینلز تو تھے نہیں. تو جب اخباروں میں خبر چھپی تو بڑا مشکل ہو گئی. اب کچھ سمجھ نہ آئے کیا کریں. ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ جی مجھ سے زیادتی کی ہے. تو اب کچھ حل سوچا نہیں, تو میں پریس کلب چلا گیا. ساتھ اپنے ڈاکٹرس دوست تھے, ان کو لے گیا, نوجوان ڈاکٹر سے بے تحاشا. ہم کو 100-150 ڈاکٹرس پریس کلب پہنچ گئے. اور وہاں جا کے ہم نے یہ کہا کہ بھائی سارے پریس والے دوست جو اس زمانے میں تھے, اب سارے سینئر جرنلسٹ ہیں, کہ یار یہ الزام لگا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا سیریس الزام ہے. میں نے کہا بھی اچھا اس طرح کرتے ہیں, ان ڈاکٹر صاحب کو کل پریس کلب میں بلائیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ الزام لگا دیں. بالکل صحیح. اب وہ اخبارات میں چھاپ دیا اور ٹائم بھی انہوں نے خود ہی لکھ دیا. اچھا کہ کل مناظرہ ہو گیا, آنا ہے سامنے, کہ کل 3 بجے سہ پہر پریس کلب میں آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھے. اچھا اس ٹائم کے بھی صحافی منظر کتنا اچھا بیچتے تھے. وہ ڈاکٹر صاحب نہیں پہنچے اگلے دن. اچھا تو اگلے دن پھر خبر چھپ گئی کہ یہ بالکل غلط الزام ہے اور جھوٹا الزام ہے اور سیاسی طور پر لگایا گیا ہے. تو وہ بات ختم ہو گئی. تو اس کے واقعے کے 15-20 سال بعد وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہیں مل گئیں, کسی شادی پہ یا کسی فنکشن پہ. تو میں نے ان کو دیکھ کر نکل گیا کہ بھائی دوبارہ نظر آ گئی ہے, پرانے رقم جو ہے وہ کوئی نیا الزام نہ لگا. تو وہ دور سے آئی. اچھا یہ اچھا تھا, کوئی نیا الزام نہ لگ رہے. وہ دور سے آئی تو انہوں نے کہا کہ سوری مجھے معافی دے دیں, کیونکہ میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کہنے پہ. اچھا آپ کو نہیں پتا اس ٹائم تک کس نے کروایا ہے؟ اس وقت نہیں پتا, ہمیں شک تھا. اچھا لیکن اس کی تصدیق جو ہے وہ کئی سال بعد ہوئی. تو اس طرح کے بہت سے واقعات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں. تو میں نے آپ کو ایسا سنایا جو ذرا لائٹ تھا. اچھا ہارڈ بھی ہیں ابھی, چلیں خیر بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہمارا یہ ہے کہ آپ نے 1 ورڈ میں ایکسپلین کرنا ہے. کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے سب سے نام جو ہے وہ آپ کے محبوب لیڈر نواز شریف صاحب کا ہے. ان کو کیا ڈیفائن کریں گے 1 ورڈ میں, ان کی پرسنالٹی کو, ان کی شخصیت کو؟ انگریزی کا لفظ ہے ریزیلینٹ. اوکے, ہی از ریزیلینٹ. اوکے بالکل ٹھیک ہے. آصف علی زرداری وہ گیم چینجر ہے. اوکے. مریم نواز یہ کرجس. اور حمزہ شہباز؟ میرا خیال حمزہ شہباز صاحب تو کوئی میرا خیال ہے وہ ایز اے آرگنائزر ٹھیک, از اے گڈ آرگنائزر. اوکے. اور شہباز شریف؟ شہباز شریف صاحب از گڈ ان ڈیولپمنٹ. شاہد خاقان عباسی؟ ریزنیبل اور وائز آدمی. بالکل صحیح ہے. جہانگیر ترین؟ وہ ٹریڈر ہیں, میرا خیال ہے مرچنٹ ہیں. اوکے. علیم خان؟ علیم خان بھی دیکھیں بلڈر ہیں اور پرفارمر ہیں. پرفارمر. پرویز رشید؟ پرویز رشید صاحب ایسینٹرک ہیں. آئی تھنک کچھ تھوڑے سے ذہنی طور پر ایسینٹرک بھی ہیں اور پریشان رہنے والے آدمی ہیں.
کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلا ٹینیور گیا تھا اس میں مین ریزن یہی تھے، انہوں نے ساری جو ہے وہ ان کے غلط فیصلوں اور غلط گائیڈ لائنز جو انہوں نے مریم کو دی، مریم نواز صاحبہ کو، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں کبھی بھی ایک آدمی پوری پارٹی کو گورن نہیں کر سکتا، رائے دے سکتا ہے، رائے دی ہوگی انہوں نے، لیکن بالآخر فیصلہ تو پارٹی مل کے کرتی ہے، یا لیڈرز کرتے ہیں یا جو سربراہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن مریم صاحبہ کو اگر وہ فیڈ کر رہے ہیں تو مریم صاحبہ کا تو مقام ایک ہے نا پارٹی میں۔ نہیں، لیکن مریم صاحب کے والد صاحب تو پرائم منسٹر تھے نا اس وقت، ان کے پریزیڈنٹ بھی وہ تھے، پارٹی کے صدر بھی وہ تھے، پرائم منسٹر بھی وہ تھے، والد بھی تھے۔ یہ ساری وہ والی ایپیسوڈ ہے ڈان لیکس 1 ڈان لیکس 2 اور وہ ساری اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ جی، میں اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں میرے خیال میں رائے ہو سکتی ہے، لیکن کوئی فیصلہ ساز شخصیت نہیں تھے وہ۔ اوکے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کاشف عباسی، گڈ مین، گڈ مین۔ ڈاکٹر سعید الہی، سر میں تو اصل میں نا کہتے ہیں نا سروس کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، یعنی میرا شوق بھی یہی ہے اور میں لوگ خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ عمران ریاض خان، عمران ریاض نے بیوقوفی کی، بیوقوفیوں کا صلاح بھگت رہے ہیں۔ اور آخری نام بے نظیر بھٹو، لیکن اپنے زمانے کی بہت بڑی سی واز لیجنڈ۔ اوکے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں، پھر بار بار مجھے ملکی حالات پہ اس لیے آنا پڑتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ اکانومی کا ہی ہے۔ مجھے ابھی بھی وہ چیز نہیں کلیئر ہو پائی یا نہیں ہو پایا کہ ہمیں ٹائم کتنا چاہیے چیزیں ٹھیک کرنے میں، ہم کب تک، ہم کب، وہ جو کہتے ہیں نا، اب تو یہ فکرہ بھی بولتے ہوئے عجیب ہی لگتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ریلیف کب دے پائیں گے۔ دیکھیں، آپ کی جو بے چینی ہے نا اس ملک کے حوالے سے، جو آپ کے سوالوں سے واضح ہو رہی ہے، یہ ہر پاکستانی کی ہے۔ سب سے بڑی پریشانی اور مسئلہ جو ہے وہ اکانومی ہی ہے۔ اور مجھے کسی نے کچھ دن پہلے، ایک تھنک ٹینک تھا جس میں کافی ہمارے عسکری اداروں کے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے پوچھا، جیسے آپ نے سوال پوچھے کہ 2 ایشوز، تو میں نے کہا سیاست اور معیشت، تو انہوں نے کہا جی معیشت پہلے۔ میں کہا نہیں سر، سیاست پہلے، سیاست پہلے۔ اس پہ بحث ہوئی، تو میں نے کہا جب سیاسی ابتری ہوگی، انسٹیبلٹی ہوگی تو معیشت تباہ ہوگی، اور اگر سیاست سٹیبل ہو جائے گی، ابتری ختم ہو جائے گی تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن میں اس میں صرف آپ کو ایک سجیشن دے سکتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اس ملک کا علاج ڈنڈا ہے۔ کہتے ہیں بگڑے تگڑے علاج ڈنڈا ہے، تو اسا نہ ہو تو کار کلیمی بے بنیاد۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت فوجی ادارے، سول حکومت اور ماہرین معیشت، پاکستان کے بہت سے ٹیلنٹ مڈل ایج یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل اکانومی پہ ماہر ہیں، اور اب بھارت کے بعد پاکستانی لوگ بھی ٹاپ لیولز پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ جو کمبینیشن ہے کہ کیونکہ فوج جو ہے وہ ملک کے دفاع کی ہی نہیں بلکہ ہر چیز کے ذمہ دار ہو گئی ہے، تو اگر آرمی کی سرپرستی میں ماہر معیشت اور سیاستدانوں کی رائے سے سیاست، ان راہوں کا تعین کر لیا جائے تو کامیابی قدم چوم سکتی ہے۔ لیکن ماہر معیشت جو ہیں وہ میں نے پچھلے دورہ حکومت میں دیکھا، وہ انہوں نے وزارتیں جو ہے کی، یہ وہ ماہر معیشت ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف تھا، وزارت انجوائے کر لی، اس کے بعد کوئی ایف پی آر کا چیئرمین رہا، کوئی کچھ رہا، کسی کا نام شبر زیدی ہے، کسی کا نام کچھ ہے۔ وہ جب اپنا ٹینیور ختم ہو گیا، وہ چلے گئے، تو وہ کالم لکھ رہے ہیں اتنے اتنے لمبے کہ جی یہ ہیں پرابلمس، یہ ہیں سلوشنز، یہ کرنا ہے۔ سر یہ کیا ہے؟ سر انہیں گندے انڈے مارنے چاہیے، اس سیاستدانوں کو مارتے ہیں نا لوگ۔ دیکھیں بات یہ ہے روایتی تنخواہ دار، جیسے آپ اوبر نہیں کرتے یا کریم کرتے ہیں، تو یہ اوبر اور کریم ہے، جو حکومت آتی ہے ان کو دے دیتی ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں 30 سال سے، 20 سال سے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، انٹرنیشنل اکانومی پہ مستند شخصیت، ان کو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، عہدوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف ان کو محبت سے لانا ہے، عزت سے بٹھانا ہے، ان سے رائے لینی ہے، 1-2 سال کے لیے ان کو بٹھا کے ان کی بات سن لیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو جس کو میں نے اوبر کریم کہا ہے نا، ان کی ضرورت نہیں ہے۔
اچھا سر لاسٹ سیگمنٹ ریپڈ فائر اور اس میں 3 آپشنز ان میں سے ایک آپ نے کرنا ہے. اس میں فن بھی ہوتا ہے, کچھ ہم جان بھی لیتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں, جو چن لیجیے گا کوئی ایک. اچھا پہلی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کو پارٹی جوائن کرنی ہے اور 3 چوائسیز ہیں آپ کے پاس. ایک پارٹی آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف ہے, ایک آپ کے پاس IPP استحکام پاکستان پارٹی, اور ایک آپ کے پاس پاکستان برابری پارٹی ہے جو جواد احمد صاحب کی ہے. تینوں میں سے کس کو جوائن کریں گے؟ PTI کو کریں گے کیونکہ وہ تو پھر پاپولر پارٹی پاپولر پارٹی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ اصرار بھی کیا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی 3 ناموں میں سے کس کا نام ہے جس کے پروگرام میں نہیں جائیں گے؟ ایک کاشف عباسی ہے, ایک وسیم بادامی ہے, اور ایک کامران شاہد ہے. میرا خیال ہے کامران شاہد کے نہیں جاؤں گا. اچھا وجہ بتائیں گے یا نہیں؟ نہیں, وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں کم تجربہ کار ہے اور امیچور ہے کمپیئرنگ ود ادر 2. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, چلیں یہ آپشن نکال بھی دیں, ویسے ہی آپ نے کھانے پہ جانا ہے, 3 خواتین نے بلا لیا آپ کو اور کسی ایک کے ساتھ جانا ہے. ایک کا نام حریم شاہ ہے, ایک کا نام متیرہ ہے, اور ایک کا جو نام ہے وہ ہے آپ کی نہیں مطلب کہ اس کی بالی ووڈ کے اس کی لالی ووڈ کی میرا. کس کے ساتھ جائیں گے؟ میرا خیال ہے تینوں کے ساتھ نہ ہی جائے گا تو بہتر. نہیں وہ تو آپ تو یہی دیکھیں, وہ تو آپ PTI بھی جوائن نہیں کریں گے مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک آپشن لے لی نا آپ نے. میرا خیال ہے اور ہو سکتا ہے کبھی کٹسی میں آپ کامران شاہد کے پروگرام میں چلے بھی جائیں, مطلب وہ ہے, لیکن ایک کوئی آپشن جو ہے وہ میرا خیال ہے ان میں سے جن کو جانتے ہیں ان کے ساتھ جانا چاہیے. اچھا تو کس کو جانتے ہیں؟ میرا خیال میرا کیونکہ لاہور رہتی ہے ان کے ساتھ اسلام میں ہوتی رہتی ہے. اچھا تو ان کے ساتھ جایا جا سکتا ہے. انگریزی انگریزی آپ بھی مارتی ہیں یا انگریزی سیکھ لیں گے نا ان سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ 3 نام ہیں, ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, سیاست چھوڑیں کوئی اور کام کریں. اور 3 نام کون سے ہیں؟ ایک ہے ملک سیف الملوک کھوکھر, ایک ہے خواجہ سعد رفیق, اور ایک ایاز صادق. نہیں ان کو سیاست چھوڑنی چاہیے, کوئی اور کام کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس وقت تو جو تیار ہے وہ سعد رفیق صاحب ہی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو نوکری دینے کا موقع مل رہا ہے, آپ نے 3 کینڈیڈیٹ ہیں اور 3 میں سے ایک کو آپ نے چوز کرنا ہے. 3 نام آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. ایک کا نام فواد چودھری ہے, ایک کا نام زرتاج گل ہے, اور ایک کا نام شرمیلا فاروقی ہے. میرے خیال ان میں جو سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے نا وہ شرمیلا فاروقی ہیں. اچھا ان کو رکھنا بہتر ہوگا, ان کو رکھنا جو ہے وہ بہتر ہوگا. بالکل صحیح ہے. کسی جگہ پہ نہیں قابو آ رہے میرے, کسی جگہ پہ نہیں آ رہے. ساتھ بڑی اچھی لاجک بھی بتا دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں تجربہ. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ 3 میں سے کسی ایک کو آفر کریں گے, اور آپ آفر یہ کریں گے کہ نون لیگ جوائن کر لیں کیونکہ آپ کی پارٹی آپ اس میں ہیں. یہ سب سے آسان سوال ہے. ایک کا نام ہے فردوس عاشق امان, ایک کا نام ہے ملائکہ بخاری, اور ایک کا نام ہے ہینا ربانی خان. فردوس عاشق امان کو کہہ سکتا ہوں میں, اور وہ کر بھی سکتی ہیں. کافی متنازع شخصیت نہیں ہے ویسے تو سارے متنازع ہیں. اچھا لیکن یہ کہ وہ کر سکتی ہیں, وہ کر سکتی ہیں. اچھا یہ 3 لوگ ہیں, انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. آپ کی خواہش کیا ہے کہ ان میں سے کون ہے جس کو سیاست جاری رکھنی چاہیے؟ ایک عثمان ڈار نے کیا, ایک شیری مزاری نے کیا, اور ایک عثمان بزدار نے کیا. میرا خیال ہے عثمان ڈار بہتر ہے, وہ جاری رکھیں. عثمان ڈار اوکے. بزدار نہیں بزدار ہمارے دوست ہیں, ان کے والد صاحب بھی میرے ساتھ ممبر رہے ہیں, اور ان کے والد بہت اچھے آدمی تھے. ٹھیک ہے. فتح خان بزدار جو تھے بڑے اپ رائٹ اسٹریٹ اور بڑے یعنی معروف آدمی تھے اپنے علاقے میں, اور 3-4 دفعہ الیکشن جیتے, جماعت اسلامی سے بھی, انڈیپینڈنٹ بھی, نون سے بھی. تو آگے وہ معیار قائم نہیں رکھ سکے بزدار صاحب, عثمان بزدار, ان کے والد واز اے گریٹ مین. بالکل صحیح ہے. اچھا آخری سوال آپ سے, کون اچھا وزیر اعظم نہیں تھا؟ اس میں مجبوری یہ ہے آپشن 2 ہیں صرف, ایک نواز شریف اور ایک شہباز شریف. میرا خیال میں شہباز شریف نہیں تھے. بالکل صحیح ہے. آخر میں سیکنڈ لاسٹ کوسچن, یہ فیڈ بیک کیسا لگا, کیسا پوڈ کاسٹ تھا, کیا چیز امپروو کر سکتے ہیں ہم, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر تھا؟ چلیے بڑا انٹرسٹنگ تھا, اور اس میں ایک تو یہ کہ انگیج رکھا آپ نے, اٹ واز انگیجنگ پروگرام, کیونکہ نارملی ہوتا ہے کہ آدمی انٹرسٹ لوز کر دیتا ہے, لیکن آپ نے کئی منٹ تک انگیج رکھا ہے. کتنا مجھے مزہ آ رہا ہوگا تعریف سن کے, مجھے کتنا مزہ آ رہا ہوگا. اچھا نہیں یہ فیکٹ ہے ویسے, کیونکہ آپ میں کچھ عرصہ یہ کام میں بھی کرتا رہا ہوں, تو اس میں میرا خیال ہے کہ کسی آدمی کو انگیج رکھنا اور اس میں کچھ زیادہ سیریسنس کے بجائے لائٹ ماحول میں گفتگو کرنا. سر کتنی کی ہے, کتنے سال, کتنے مطلب میں نے 13 سال کی ہے, لوگوں نے 20 سال کی ہے. سر لوگ تنگ آ گئے, یہ لڑائی کر رہے ہیں.
اب دیکھیں نا یہ ہم نے نیا سیگمنٹ ایڈ کیا ہے, عثمان صاحب نے ہمیں کہا کہ یہ اس پہ آنا چاہیے, ورنہ ڈاکٹر سعید الہی سے کون پوچھ سکتا ہے کہ میرا کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے یا رجا کے ساتھ کھا رہا ہے. نہیں, لیکن دیکھیں یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے سنجیدہ سوال کیے ہیں, وہاں پہ چند سوال جو ہے وہ لوگ سن کر ہنسیں گے بھی, بالکل ایسے, اور کچھ فون بھی کریں گے بعد میں کہ آپ نے کیا حضرت صحیح فرمائی ہے. بالکل ایسے کہ آخری میرا سگنیچر کوسچن ہے, سب سے پوچھتا ہوں میں, بڑے مزے مزے کے مجھے جواب آتے ہیں. سوال یہ ہے, بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ میرا خیال ہے بڑے ہو کے تو کوشش کریں گے جنت میں گھر بن جائے. ہائے 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 ہائے, سب سے ڈفرنٹ جواب تھا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا لگا.